औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वस्सहाबे व अलैहि वसल्लम। आज जिस मौजू के बारे में बात की जाएगी वो ये है कि हमारे माशरे में दो एक्सट्रीम ग्रुप्स हैं। दो ग्रुप ऐसे हैं जो बिल्कुल मुतज़ाद बातें करते हैं। एक ग्रुप ये कहता है कि वसीले से अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ करना शिर्क है, हराम है, इस हद तक वो स्टैंड लेते हैं। और जबकि दूसरी तरफ एक हमारा ऐसा ग्रुप है जो वसीले से दुआ के कायल इस हद तक हैं कि वो फिर माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह फ़ौत शुदा औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जाकर फ़ौत शुदा औलिया अल्लाह से भी मदद मांगने को जायज़ समझते हैं। तो ये दो एक्सट्रीम ग्रुप्स हैं। तो आज बताया जाएगा कि देखिए ये जो दोनों एक्सट्रीम ग्रुप्स हैं ये दोनों ही कुछ गलती पर हैं और हकीकत इन दोनों के कुछ बीच में है। वसीले के बारे में पहली बात याद रखें कि वसीले के बगैर भी दुआ मांगी जा सकती है और बिल्कुल जायज़ है, मांगी जा सकती है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला से इंसान बराह रास्त भी मांग सकता है, उसकी भी कोई ममानियत नहीं है, कोई इसमें मना नहीं है। लेकिन वसीले के साथ मांगने की भी इजाज़त है। ना सिर्फ इजाज़त है बल्कि इसके कई फ़वाइद भी हैं। तो आज आपको इंशाअल्लाह ताला ये बताया जाएगा कि जो हमारे माशरे में दो एक्सट्रीम ग्रुप्स, दो शिद्दत पसंद ग्रुप्स हैं जो एक्सट्रीम शिद्दत पसंदाना रवैया रख लेते हैं, बिल्कुल एक इंतहा पे चले जाते हैं, दोनों एक इंतहा पे चले जाते हैं और दूसरे का नुक्ता नज़र सुनने को तैयार ही नहीं होते। उन तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि ये वीडियो सुनने, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला काफ़ी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये जो पहली बात ये है कि वसीले से दुआ मांगने का एक जो सबूत पहले आपको देते हैं वो ये है कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक है और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है और ये काफ़ी वैसे तो तवील हदीस पाक है, लेकिन मैं आपको उसका आप लोगों ने सुनी होगी। बुखारी शरीफ में इसका नंबर है 883 और मुस्लिम शरीफ में इसका नंबर है 353। और ये बड़ी मशहूर हदीस पाक है कि जो मुसाफिर थे, कुछ मुसाफिर थे जो सफ़र पे जा रहे थे, वो गार में फंस जाते हैं, गार के ऊपर पत्थर आ जाता है, फिर अल्लाह ताला से अपने नेक आमाल के वसीले से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला उनकी वो मुसीबत ख़त्म फरमा देता है। तो यहाँ पे किस चीज़ का वसीला मांगा गया? अपने नेक अमाल का। तो ये हमें क्या पता चला? एक तो कि एक बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक से कि इंसान जब अल्लाह ताला से अगर अपने नेक अमाल के वसीले से भी दुआ मांग सकता है तो वो भी कबूल हो सकती है। अल्लाह ताला चाहे तो कबूल कर सकता है। लेकिन इसके साथ आप एक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है जिसका नंबर है 1702। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है 1702। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे अपने कमज़ोर लोगों में तलाश करो, तुम्हें अपने कमज़ोर लोगों की वजह से रिज़्क दिया जाता है और इनकी वजह से तुम्हारी मदद की जाती है। यानी कि कमज़ोर लोगों के वसीले से भी रिज़्क मिलता है, कमज़ोर लोगों के वसीले से। अब आप ये देखें, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी वसीले से दुआ मांगना हराम है, ये इस तरह ये भी एक्सट्रीम केस पे बात ना करें। अब हम कलाम पाक की तरफ चलते हैं। कलाम पाक की तरफ जब हम आते हैं तो कलाम पाक में हम जब सूरह अल-माइदा आयत नंबर 35 अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह के हुजूर पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो और इसकी राह में जहाद करो ताकि तुम फलाह पाओ। अब जो आपको चौथा हवाला देने लगे हैं वो भी कलाम पाक है, वो है सूरह बकरा की आयत नंबर 125। सूरह बकरा की आयत नंबर 125 ये बहुत ही अहम तरीन हवाला है क्योंकि आगे की जो गुफ्तगू होगी वो काफ़ी हद तक इस हवाले के ऊपर बेस करेगी। इसे थोड़ा गौर से सुनिएगा।
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. یہ جو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جو بہن بھائی ماشاءاللہ مدینہ پاک مکہ پاک گئے ہوئے ہیں، عمرہ کیا ہوا ہے، انہوں نے حرم پاک کی زیارت کی ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، وہ جانتے ہیں کہ مقام ابراہیم ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جو کہ بیت اللہ شریف سے چند میٹر کے فاصلے پر ہے، سین حرم کے اندر ہے. حرم کا جو سین ہے اس کے اندر ایک جگہ ہے. ویسے تو حرم پاک تمام کا تمام ہی برکتوں سے بھرا ہوا ہے اور وہاں پہ دعا کی قبولیت کے امکانات انتہائی زیادہ ہوتے ہیں پورے کا پورے حرم پاک میں. لیکن اس حرم پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام کو اسپیشلی تاکید کر کے کہا کہ اسے اپنے مقام کی نماز کی جگہ بناؤ. اب انسان سوچے آخر اس مقام ابراہیم میں ایسی کیا خاص بات تھی جبکہ پورے کا پورا سین حرم ہی انتہائی مبارک اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے، تو مقام ابراہیم میں ایسا کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک پیر کا نشان ہے ایک پتھر کے اوپر. یعنی کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم شریف کا پتھر کے اوپر نشان ہے، اس جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہاں پر نماز پڑھو، یعنی کہ میری عبادت کرو. نماز کی عبادت ہے نا، نماز میں بیسیکلی کیا ہوتی ہیں؟ دعائیں ہوتی ہیں نا. یعنی کہ یہاں پہ دعا کرو، یہاں پہ عبادت کرو، اللہ تعالیٰ اسپیشلی بتا رہا ہے. یعنی کہ اس مقام کو کیونکہ نسبت ہے ایک خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مزید ہائی لائٹ کر دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی حرم پاک کی اہمیت کم ہو گئی، نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس حرم پاک میں بھی اس مقام کی ایک اسپیشل فضیلت ہے. تبھی عمرے کے بعد یا طواف کے بعد خاص کر بہت سارے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب ہی جا کے نوافل ادا کریں، نماز پڑھیں. اب آپ سوچیں اگر مقام ابراہیم کی یہ اہمیت ہے کہ یہاں پہ دعا کا کیا عالم ہوگا، تو پھر وہ مدینہ منورہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود آرام فرما رہے ہیں، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کا کیا مقام ہوگا، تو وہاں پہ مقبولیت کے امکانات کتنے زیادہ ہوں گے دعا کے. کبھی سوچیں اگر اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو اسپیشلی ہائی لائٹ کر دیا کلام پاک میں کہ یہاں پر نماز پڑھو، اس مقام پر نماز پڑھو، تو خود سوچا پھر مدینہ منورہ میں کیا عالم ہوگا. پورے کے پورے مدینہ منورہ میں خاص کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا عالم ہوگا. اور وہاں پر بھی جو سنہری جالیوں کے سامنے جب انسان کھڑا ہو کے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے دعا کرے گا تو اس کی دعا کی مقبولیت کے امکانات کتنے بڑھ جائیں گے. کبھی سوچا ہم نے کہ سنہری جالیوں کے سامنے جب ہم جا کے اپنے رب کے حضور دعا کریں گے تو وہ کتنی مبارک ترین جگہ ہے اور وہاں پہ دعا کے امکانات کس حد تک بڑھ جائیں گے. کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی سوچیں اس بارے میں. اب دیکھیں ایک انسان مدینہ منورہ جائے اور وہاں پر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ میں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضر ہوں، اور یہ تیرے سب سے پسندیدہ ترین بندے ہیں، اور یا اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں ان کا کہ یا اللہ ان کے طفیل، ان کے وسیلے سے یا اللہ میری فلاں 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 حاجات قبول فرما لے. تو آپ سوچ سکتے ہیں آپ کی دعا کا کیا مقبولیت کے امکانات کس حد تک بڑھ جائیں گے. دیکھیں دعا تو اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو یہ ہوتا ہے نا منت کرنا، ترلے دینا، واسطے دینا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو کے حضور منت کر لیں، ترلا کریں، اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیں اسی کے محبوب کا، اسی کی سب سے پسندیدہ ترین تخلیق کا، تو اس چیز کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ
آپ کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرما لے گا۔ تو وہاں پہ اگر ایک انسان مدینہ پاک جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر لے تو یہ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بہت بڑا وسیلہ بتا دیا، یہ تو بہت ہی بڑا وسیلہ بتا دیا۔ لیکن اگر انسان اس سے ہٹ کر جو باقی نیک شخصیات ہیں جن کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ وہ نیک ہیں، ان کے مزارات پہ بھی چلا جائے، خواہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جائے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چلا جائے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چلا جائے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چلا جائے، پاکستان میں جس طرح ہمارے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پہ چلا جائے، ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چلا جائے اور وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ کہ میرا گمان ہے، یا اللہ میرا گمان ہے کہ یہ تیرے مقرب بندے ہیں، یا اللہ میرا گمان ہے کہ یہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، میرا گمان ہے کہ یہ تیرے نیک بندے، تیرے انتہائی نیک بندے، میں تیرے حضور یا اللہ ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو میں تو بہت گناہ گار بندہ ہوں، یا اللہ میں تیرے حضور تیرے ہی ان نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ یا اللہ تو ان کے وسیلے سے میری فلاں فلاں دعا قبول کر لے۔ تو امید ہے، امکان ہے کہ وہاں پہ آپ جب یہ واسطہ دیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو جلد قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے استغفر اللہ وسیلے کا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ چاہیں تو اپنے گھر میں لیٹے ہوئے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، آپ جان ماز بچھائیں، جان ماز سے بیٹھ کے بغیر کسی وسیلے کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ وسیلے پیش کر دیں تو یہ ناجائز بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کا میں نے آپ کو فوائد بتا دی۔ کلام پاک میں جب سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ یہاں تک فرما سکتا ہے اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، جہاں پہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک پیروں کا نشان ہے، تو پھر مدینہ پاک تو میں کہتا ہوں اس کی تو ہم فضائل اور برکات اور خاص کر سنہری جالیوں کے سامنے جا کے دعا کی قبولیت کے امکانات کتنے روشن ہوں گے ہمارے تصور سے باہر ہے۔ دعا اللہ سے ہی کرنی ہے۔ اب ہمارے وہ بھائی جو استغفر اللہ اس وسیلے کے اس حد تک قائل ہو گئے ہیں کہ وہ مزارات پہ جا کے فوت شدہ اولیاء اللہ سے براہ راست مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ان کو بھی سمجھ اور شعور عطا فرمائے کہ وہ ایسے کام نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ دعا ایک عبادت ہے، دعا ایک عبادت، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جا سکتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی ایک جگہ ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہی کی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی چاہیے۔ اب وہ لوگ جو استغفر اللہ مزارات اولیاء اللہ پہ جا کے فوت شدہ شخصیات سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اب ان کو کس طرح سمجھائیں؟ بس اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے پھر باقی سارے لوگوں پہ بھی تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ایک جو ایکسٹریم سٹیپ ہے وہ جو کہتے ہیں جی وسیلے سے مانگنا ہی حرام ہے اور شرک ہے، وہ بھی ایک ایکسٹریم سٹیپ لے لیتے ہیں، وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ تو جو بیچ کی راہ ہے وہ آپ کو بتائیے، اس پہ عمل کریں اور آگے سے زیادہ بہن بھائیوں کو بتانے کی کوشش کریں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک بہت بنیادی معاملہ ہے جس کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن کئی بہن بھائیوں کو نہیں پتہ۔ تاکہ آپ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ کی نیت سے کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہن بھائیوں تک بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔